अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं सैयद फैसल करीम। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली की अक्सरियत का एतमाद तो हासिल कर लिया है, लेकिन सियासी चैलेंजेस हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अपोजिशन के इरादे, हुकूमत का मूड बता रहा है कि मुस्तक़बिल करीब में सियासी इस्तेहकाम आना मुश्किल दिखाई देता है। 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, 18 मार्च को डस्का की कौमी असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन और 26 मार्च को अपोजिशन का लॉन्ग मार्च। इन हुकूमती चैलेंजेस को सामने रखते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने उम्मीद का इजहार किया है कि हुकूमत की हालिया जीत आर्जी है। ये जो आपको आर्जी चंद दिन की मोहलत मिली है, इस मांगे तांगे के रिज्क से मौत अच्छी। थोड़ा सा कोई इज्जत वाला शख्स होता, वो आज कहता कि मेरे बड़ों ने भी मुझे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अवाम ने फैसला कर दिया। तो मैं बचाने वालों से भी ये कहना चाहती हूँ कि एक हारे हुए शख्स को बचाने की कोशिश में आप अपनी और अपने इदारे की जो इज़्ज़त है उस पर हर्फ ना आने दें, और अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जो कि ज़ाहिर है हम नहीं चाहते। यही नहीं, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। अब ये मुलाकात आने वाले दिनों में बुज़दार सरकार को गिराने की तैयारियों का हिस्सा मालूम होती है। इस हवाले से कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, सुनिए। It is well and truly the beginning of the end. हम समझते हैं कि हमें पहले पंजाब को बचाना चाहिए। हम कब अदम एतमाद और कहाँ अदम एतमाद या क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक के मूवमेंट के अब फैसले हैं। दूसरी तरफ हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान डस्का तनाज़े से शुरू होने वाली अदम एतमाद की फिजा भी बरकरार है, और इस हवाले से दोनों इदारों के दरमियान बयानात का हुआ है तबादला भी। क्या कुछ हो चुका है, इस पैकेज में देखिए। याद रहे कि आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन ने अहम रेफरेंसेस और केसेस का करना है फैसला, जिसमें अली हैदर गिलानी वीडियो स्कैंडल, पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस और फैसल वावदा नाअहली रेफरेंसेस अहम है। इन हालात में हुकूमत क्या सोच रही है और इन चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए, हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा चौधरी साहब, लग रहा है कि एतमाद का वोट जो है वो तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी इससे बढ़कर मुश्किलात बड़ी आगे हैं, कठिन भी मराहिल बड़ी बाकी हैं। हुकूमत की तैयारी और एतमाद की सर पोजीशन बताएं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो सियासी हुकूमतें होती हैं उनको जाहिर है कि चैलेंजेस होते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर पॉलिटिक्स ऑन लिटरली ऑन डेली बेसिस। सो ये तो चलता रहता है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अपोजिशन का मसला ये है कि अगर ये लोग जो है इस वक्त एक खलबली ना रखें, इस वक्त एक तमाशा जो खड़ा करते हैं रोज, वो ना रखें, तो उनको पता है कि उनके मुकदमात जो है वो फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं, कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, और उनको असल घबराहट तो वो है। लिहाजा उन्होंने जेल से बचने के लिए ये ड्रामे रोज करने हैं और इसका मुकाबला करना पड़ेगा। अच्छा सर, वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। पहले उस शॉक मैनेजमेंट की बात करते हैं जो हफीज़ शेख की शिकस्त के सूरत में आप लोगों ने की। अपोजिशन का तो अब उससे ये ख्याल है कि जी ये जो वज़ीर आज़म को वोट मिला ये भी जबर के नतीजे में मिला। मरियम नवाज़ ने भी ये कह दिया कि जी आर्जी फतह है ये, और साथ शेख रशीद वो भी ये कह चुके हैं कि आखिरी वक्त तक 3 अराकीन गायब थे। तो क्या हुकूमत को यकीन है कि आगे कोई स्लिपरी स्लोप इस तरह का नहीं आएगा? देखिए जी, जहां तक ये वोट का ताल्लुक है, ये तो बिल्कुल जाहिर है कि जो वोट पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने या बिलावल साहब ने सिक्योर किया या पीपल्स पार्टी ने सिक्योर किया, वो वोट जो है वो वोट जो उन्होंने लिया था वो पैसे के जोर के ऊपर लिया गया था। और जब ये दूसरा वोट आया है जो ओपन है, तो वो वोट वही मिला है जो कि पार्टी पोजीशन है। लिहाजा अभी जो लगता यही है कि जिस किस्म के मामला जा रहे हैं उसमें जो ब्लैकमेलिंग है उसमें इजाफा होगा,
اور ہمیں اس بلیک میلنگ کا جو مقابلہ ہے وہ کرنا پڑے گا. اچھا فواز صاحب، ایک چیز یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں الیکٹرانک سسٹم لانے کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں چھٹکارا پانا چاہتا ہوں ان میل پریکٹسز سے. آپ بینگ این الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ووٹس لیتے ہیں، اتنی محنت ہوتی ہے اس ساری کیمپین کے پیچھے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک الیکشن میں یہ تمام تر چیزیں سیدھی ہو جائیں گی؟ کیونکہ صرف پیسہ چلنا ہی تو سر ٹریڈنگ نہیں ہوتی نا. اگر کوئی لیڈر، کوئی وزیر آ کے کہے کہ جی کہ ہمارا ٹکٹ چلے گا، ٹکٹ کا لالچ تو لالچ ہے، چاہے وہ پیسے کی ہو، چاہے وہ ٹکٹ کی ہو، چاہے کسی بھی چیز کی ہو. دیکھیں ٹکٹس بھی ایک استعارہ ہی ہے. ہماری مسلم لیگ نون کا ٹکٹ اس وقت کیا امپورٹنس ہے اس کی؟ سو بنیادی طور کے اوپر جس طرح شبلی فراز صاحب نے کہا اس دن، جو ٹکٹ ہے اس کو تو انہوں نے استعارے کے طور پہ استعمال کیا ہے، وہ پیسوں کو ٹکٹ سے ریپلیس کر رہی ہیں. ادروائز کوئی پاگل تو نہیں ہے اس وقت کہ وہ ایسے ہی ٹکٹ تو جب الیکشن ہوں گے 2.5 سال بعد پتہ نہیں کیا سچویشن ہوگی، وہ تو لوگ اس وقت ڈیسائیڈ کرتے ہیں. 2.5 سال پہلے تھوڑا اپنے پولیٹیکل فیصلے ہو جاتے ہیں. سو وہ اس کے مطابق فیصلے کریں گے. اس وقت تو جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پیسوں کا استعمال اتنا بڑھ گیا ہے اس انڈائریکٹ ووٹنگ کے نتیجے میں کہ جس سے ایک مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس تو بالکل آؤٹ ہی ہو گئی ہے. اور سیاسی جماعتوں میں جو کارکنان جن کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں وہ خود کو بیار و مددگار پاتے ہیں سرمایہ داروں کے مقابلے میں. تو ہمیں ایسی اصلاحات لانے کی ضرورت ہے جس میں کم از کم اس گیم کو برابری پہ لایا جا سکے. اور اس کے لیے ہماری کوشش ہے الیکشن ایکٹ کو ریفارم کرنے کی، اس کے لیے ہماری کوشش ہے جو متعلقہ قوانین ہیں ان کو ریفارم کرنے کی، اور اوپن بیلٹنگ جو تھی وہ بھی اسی کا حصہ ہے. اوکے. اچھا سر، تھوڑی گرما گرمی ہو گئی ہے ملک کی سیاسی صورتحال میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا اپنے خطاب میں، پھر پارلیمنٹ لاجس کے باہر جو ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو ایک ایسے وقت میں جس وقت ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمانی اور لیجسلیٹو بزنس اس گرما گرمی کے ساتھ کنٹینیو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، گرما گرمی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ویسے بڑا لاؤڈ سسٹم ہے. اس میں چونکہ ایڈورسوریل ہے، اس میں 2 پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک حکومت ہے، باقی ساری پارٹیاں یا اپوزیشن اس کو گرانے کی کوشش میں لگی ہوتی ہیں. لہٰذا یہ سسٹم بڑا لاؤڈ ہے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اتنی زیادہ کیا ہو گیا ہے. اس سے پہلے اگر آپ 88 سے 2000 تک دیکھیں تو وہ تو بہت ہی سسٹم میں جو تھا وہ پرابلم تھا. بلکہ اگر آپ 47 سے 58 تک کے واقعات دیکھیں گے تو آپ تو حیران ہو جائیں گے اور آپ کو لگے گا کہ آج کل تو بڑا مہذب سیاست ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ کوئی ایسا بڑا پرابلم نہیں ہے. سر سسٹم چلتا کل رہتا ہے. جو مار کٹائی ہوئی ہے لاجس کے باہر، ہم اسے مہذب کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو مجھے نہیں سمجھ آئی فرینکلی کہ مریم اورنگزیب جو کہ جن کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، اور بڑی ڈاکٹر مصدق ملک جو ہیں وہ بالکل میرے بھائیوں کی طرح ہیں، بڑے میرے دوست ہیں، اور مریم کا بھی مجھے بہت ہی احترام ہے. اور باقی جو لوگ ہیں، مفتاح ہے یا شاید خاقان عباسی صاحب ہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک اجتماع میں جہاں اتنے لوگ جو ہیں وہ ایک مجمع کھڑا ہے اس کے اندر آپ جائیں گے اور آپ ایک جو ہے سخت زبان استعمال کریں گے تو پھر ظاہر ہے وہ مجمع ریئیکٹ کرے گا. تو مجھے نہیں سمجھ آئی انہوں نے کیوں کیا. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریسٹرین کا مظاہرہ ہونا چاہیے تھا، اور بالکل ایسے واقعات کی انکریجمنٹ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس طرح تو پھر کہیں پہ ہم جائیں گے تو پھر ہمارے پہ PMLN کے جو دوست ہوں گے وہ اتنے اگریسو ہو جائیں گے. تو اس طرح تو نہیں ملک چل سکتے. ایک دوسرے کو مان کے، ایک دوسرے کا عزت و احترام کر کے ہی چلنا پڑتا ہے. اچھا سر، یہ بتائیں اب الیکشن کمیشن کے ساتھ جو سخت بیانات کا تبادلہ ہوا ہے پچھلے دنوں میں، تو ڈسکا الیکشن کے بعد سے ECB کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ کچھ عدم اعتماد کا جو ہے وہ شکار نظر آ رہی ہے. تو اس ماجرائی کے اثرات کو فورسی کیا آپ لوگوں نے؟ عدم اطمینان تو خیر نہیں کہیں گے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ بڑا محترم ادارہ ہے. البتہ یہ ضرور عدم اعتماد تو نہیں کہیں گے، عدم اطمینان کہیں گے. اطمینان تھوڑا ایشو ہے ہمارا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو اگریسو جس طریقے سے ان کو ہونا چاہیے تھا. دیکھیے ہمارے سامنے ویڈیوز آ رہی ہیں، ہمارے سامنے ایویڈنس آ رہی ہے. آپ نے ابھی مریم بی بی کے تقریر کا حوالہ دیا. یہ وہ معاملات ہیں جس پہ الیکشن کمیشن کو حرکت میں آنا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی ان کی طرف سے اس طرح کی کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے ایک عدم اطمینان کی کیفیت جو ہے وہ آئی.
اچھا، اپوزیشن اس عدم اطمینان کو آپ کے مطابق وہ ایسے لیتی ہے کہ جی آپ اس پہ ایک آئینی ادارے پہ پریشر ڈال رہے ہیں، یہ تاثر درست ہے؟ پریشر پرفارمنس کا ڈال رہے ہیں تو وہ تو ہمارا لیگل رائٹ ہے، اور وہ تو پاکستان کے میڈیا کا فرض ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا فرض ہے کہ پرفارمنس کے لیے اداروں کے اوپر اپنا جو ان کو اثر انداز ہونے کی کوشش کریں اور یہ مطالبہ کریں کہ وہ اپنی پرفارمنس دکھائیں گے. یہ فنڈامنٹل ہے آئین کا، یہ فنڈامنٹل ہے جمہوریت. اچھا سر، بینگ اے لائر، میں اب آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ ان معاملات پہ نظر رکھتے ہیں کہ جی سٹنگ آپریشن ہوا ایک، اس کے بعد ناصر شاہ، علی حیدر گیلانی کی جو پی ٹی آئی اراکین سے ہونے والی بات چیت ہے اس کو واٹس ایپ پہ بھی چیزیں آئیں، تو بینگ اے لائر آپ کو لگتا ہے کہ دیز آر انف ایویڈنسز کہ آپ جو ہے جیت کو کالعدم قرار دلوا سکیں یوسف رضا گیلانی صاحب کی؟ میرے خیال میں ابھی تک جو ایویڈنس آئی ہے وہ کافی کمپریہنسو ہے، اور اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا رول وائبرنٹلی ادا کرنا چاہتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس ایویڈنس کے اوپر جو ہے وہ یہ الیکشن، سینٹ کا الیکشن دوبارہ ہونے کے امکانات ہیں. اور سر آپ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ایجنسی سے بریفنگ لے لیں. اب اگر فواد چودھری ایک امپورٹنٹ پلر ہیں آج گورنمنٹ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کنکلوزیو ایویڈنسز ہیں، بڑے زبردست ایویڈنسز ہیں، تو حکومت خود کیوں نہیں یہ ثبوت اکٹھے کر کے ای سی پی کو دے دیتی ہے اور پھر جان چھڑائے؟ جو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو ایجنسیز کی معلومات ہوتی ہیں وہ اطلاع کے لیے تو صحیح ہے، لیکن ان کی جو ایویڈینشری ویلیو ہے وہ سزا کے لیے کافی نہیں ہوتی. اطلاع کے لیے کافی ہوتی ہے، سزا کے لیے کافی نہیں ہوتی. سو وہ ایک ایڈ تو کر سکتی ہے، لیکن بیسنگ اونلی آن دیٹ انفارمیشن کنوکشن ہونا مشکل ہے. لیکن اس کیس میں تو اب تک جو ایویڈنس سامنے آئی ہے جس میں ویڈیو ہے، اور ویڈیو بنانے والے بھی اب تو سامنے آ گئے ہیں، لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو اپنا کیس ڈیفینڈ کرنے میں کافی پرابلم ہوگی. اچھا سر، اب یہ بتائیں، اب جو آنے والا امتحان ہے وہ ہے جی سینٹ چیئرمین، اس کے لیے اپنا امیدوار جتوانے کے لیے کیا آپ لوگوں کی حکمت عملی ہے؟ عددی اکثریت تو اپوزیشن کی ہے، حکومتی امیدوار جیت گئے تو یہ اخلاقی جیت ہوگی؟ نہیں، عددی اکثریت تو دیکھیں کسی کی بھی نہیں ہے نا. اس وقت تقریباً 47 ووٹ برابر ہے، اور جو انڈیپینڈنٹس ہیں 7-8 انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کدھر جو ہے وہ جائیں گے. اور پی ٹی آئی اس وقت سینٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور ہم نارا جو الائنس ہے بی اے پی کے ساتھ ہے. بی اے پی جو ہے وہ ظاہر تیسری بڑی جماعت ہے سینٹ کی. سو میرے خیال میں انشاءاللہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہ فیصلہ کریں گے حکومت کے حق پہ جانے کو، اور یہ الیکشن جو ہے وہ ہم جیت جائیں. اوکے، یہ آپ کا کلیم ہے کہ آپ یہ الیکشن جیتیں گے. اچھا سر، یہ پنجاب کے حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ کیونکہ بلاول حمزہ کی ملاقات آج ہوئی ہے، بلاول نے حمزہ سے کی ہے ملاقات، اور کل ایک سینئر جرنلسٹ ہارون رشید انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ عثمان بزدار سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے اور پرویز الہی جو ہیں وہ اگلے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے. دیکھیے جو کاف لیگ ہے ظاہر ہے کہ وہ ہماری اتحادی جماعت ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ نہ ہی بزدار صاحب سے کوئی استعفیٰ جو ہے وہ لیا گیا. تو یہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے، یہ تو پہلے بھی اتحادی جماعتیں ہیں. پیپلز پارٹی کی تو 6 یا 7 ان کی ٹوٹل سیٹیں ہیں، اور پیپلز پارٹی اس وقت پنجاب میں کوئی رول پلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پی ایم ایل این ڈیفینیٹلی ہے، پیپلز پارٹی وہاں پہ نہیں ہے، اور اس ملاقات کی کوئی خاص سگنیفیکینس جو ہے اس حوالے سے نہیں ہے. وہ چلے گئے ہیں. بلاول صاحب لاہور تھے تو انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی تو کرنی تھی، تو چلے انہوں نے ایکٹیویٹی کر لی، اس سے زیادہ تو اس کا کوئی امکان نہیں. اور سر جاتے جاتے یہ بتا جائیں کہ وہ جو آپ کے 16 بندے ہیں کہ جن کا پہلے ضمیر سو گیا پھر جاگ گیا، تو سر ووٹ آپ کو دے دیا انہوں نے، اب اس ایکٹیویٹی کے ساتھ ان کی معافی سمجھیں، یا پھر جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی احتساب ہوگا اور سب کا ہوگا، تو ان کا احتساب ہوگا، ان کی تادیبی کارروائی ان کے خلاف ہوگی؟ نہیں، معافی کا پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے ان کو ٹریس کیسے آپ کریں گے جب آپ کا جو بیلٹ پیپر جب ٹریسیبل نہیں ہے اور ہمارا مطالبہ الیکشن کمیشن نے نہیں مانا ہے، تو ان کو کیسے آپ تحقیقات کریں گے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ 272 لوگوں میں سے جو 16 لوگ ہیں وہ کون سے ہیں؟
تو اور اسی طرح سے 178 لوگ جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں، ان میں سے 116 یہ جو 16 لوگ ہیں یہ کون ہیں. So I think it will be very difficult task. Or let the election commission do the needful. الیکشن کمیشن اس نتیجے میں پہنچے گا، اس کے بعد وہ کارروائی یقیناً ہوگی. سر یہ اتنا ہی ڈیفیکلٹ اگر ٹاسک ہے تو اسد عمر صاحب کو وہ نام کیسے پتہ چل گیا؟ نہیں، اسد عمر صاحب کو تو نام نہیں پتہ چلے. ان کو تو وہ جو 4 لوگ جنہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم اس ویڈیو میں ہیں، ان کا نام پتہ ہے نا. انہوں نے تو خود مانا نا کہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے. تو لیکن یہ تو نہیں ہے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ انہوں نے ووٹ مخالف دیے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے ووٹ حق میں دیے. اور سر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، تو آپ اس کے اس کہنے پہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹنگ آپریشن ہی کیا ہے، یا ان سے اس کے آگے سوال جواب ہوگا کہ بھائی جان آپ صرف ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسٹنگ آپریشن ہوا ہے، اس کے پیچھے آپ نے کوئی نوٹ شوٹ بیگ شیک تو نہیں لے لیا؟ یہ اسد عمر صاحب نے جو ہے وہ آج بات کی ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے پارٹی، انہوں نے شاید پرائم منسٹر صاحب سے یہ بات کی ہے کہ پارٹی اس کے اوپر ایک جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس پرٹیکولر ویڈیو کے حوالے سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، حوالے سے ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اور ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے اس پر جب حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ نون لیگ سے محمد زبیر صاحب موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک. آج لاہور میں بلاول بھٹو اور حمزہ شہباز کی اہم ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف تحریک اعتماد لانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا ہے. حالانکہ پنجاب میں 371 کے ایوان میں پیپلز پارٹی کے 7 اراکین ہیں. اگر 4 آزاد اراکین کو الگ کریں تو حکومتی اتحاد کو اپوزیشن پر 19 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، جس میں 10 ووٹ قاف لیگ کے ہیں. یاد رہے کہ حال ہی میں سینٹ الیکشن کے دوران پنجاب میں ہونے والی مفاہمت میں پرویز الہی کا بڑا ہاتھ تھا. پرویز الہی نے آصف زرداری اور نون لیگ کی قیادت کو ہی منایا تھا. اب یہ خبریں ایک بار پھر گردش کر رہی ہیں کہ پرویز الہی وزارت اعلیٰ کے متفقہ امیدوار بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ نون لیگ کا اہم اجلاس ہوا ہے اسلام آباد میں. موجودہ سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے. اس ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ترجمان یا نواز شریف اور مریم نواز، محمد زبیر صاحب. زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بلاول کو مریم کی موجودگی میں حمزہ شہباز سے ملنے کی ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کیا پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جی، ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. حمزہ شہباز ظاہر ہے ایک سینئر ترین رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے. 20 مہینے کی جیل کاٹ کے آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے بہت بڑی قربانی ہے ان کی، اور ان کا پنجاب کی سیاست پر بہت عبور ہے. اور 2002 سے لے کے 2000 سے لے کے جب آپ کو پتہ ہے ایگزائل میں گئے تھے پوری فیملی، تو حمزہ شہباز واز دی اونلی ون ہو واز لیفٹ ہیئر. اور پھر 2002 کا الیکشن ہوا، جو اس میں جو ظاہر ہے جو بھی سیاسی داؤ پیچ تھے وہ اس میں ان کا فرسٹ الیکٹورل ظاہر ہے انہوں نے لیڈ کیا. اور پھر اس کے بعد سے بہت سے الیکٹورل بیٹلز لڑے. تو ان کو پنجاب کی سیاست پر میرا خیال ہے حمزہ سے زیادہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. اور اس حوالے سے بھی آپشنز ڈسکس کرنے کے حوالے سے بھی کہ جی آئندہ آنے والے دنوں میں یا ہفتوں اور مہینوں میں پنجاب کی سیاست کس رخ جائے گی، اور کیا پی ڈی ایم کے پاس آپشنز ہو سکتے ہیں پنجاب کی سیاست کو لے کے. تو تمام چیزیں میرا خیال ہے یہ تو دس از این آن گوئنگ تھنگ ود ان پی ڈی ایم. اور بلاول بھٹو کا وہاں جانا ایک خوش آئند بات ہے. اچھا سر یہ بتائیے، نمبر گیمز آپ بہتر جانتے ہیں. نون لیگ کے پنجاب میں 165 اراکین ہیں. قاف لیگ کی بات کی جائے تو اس کے صرف 10 ہیں. تو ایسی سچویشن میں نون لیگ کو پرویز الہی بطور وزیر اعلیٰ قابل قبول ہوں گے؟ جی میرا نہیں خیال ہے ایسی کوئی چیز انڈر کنسیڈریشن بھی ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نواز یہ شارٹ ٹرم ٹیکٹیکل گینز کے لیے جدوجہد نہیں کر رہی ہے. اگر ہم نے پنجاب کی حکومت کو گرانا ہوتا تو ہم بہت پہلے گرا سکتے تھے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے
کہ پنجاب کی حکومت کو گرنے سے کیا ہمارا اوور آل آبجیکٹیو پاکستان میں سویلین بالادستی ہم حاصل کر سکیں گے یا نہیں. اگر تو ہمارا شارٹ ٹرم مقصد ہے تو بالکل ہم یہ جوڑ توڑ کی سیاست کر کے کر سکتے ہیں یہ کام, اور بہت پہلے کر سکتے تھے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اس قسم کی چیزیں دیکھ رہی ہے, کیونکہ ایک فطری سی چیز ہے, اگر قاف لیگ کو یہی موقع دیا جائے تو سب سے پہلے ڈینٹ جو ہے وہ نون لیگ میں ہی ڈالے گی. جی بالکل صحیح ہے. نون لیگ کا سب سے زیادہ سٹیک ہے پنجاب میں. آج سے نہیں ہے, آج سے 30-35 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے, اور فیوچر میں بھی ظاہر ہے جو بھی پاکستان میں سیاسی طور پر جو پنجاب میں جیت سکتا ہے اپنا جو بھی الیکٹورل بیٹلز ہیں وہی جا کے فیڈرل حکومت بناتا ہے. یہ تو انفارچونیٹ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ 2018 کے الیکشن میں باوجود اس تمام دھاندلی اور جو شیم الیکشنز کروائے گئے 2018 میں, اور کاؤنٹنگ میں, اور پھر آر ٹی ایس کے مسئلے, اور پھر جس طرح سے سیاسی وابستگیاں اور لائلٹیز کو چینج کیا گیا, اس کے باوجود جب کاؤنٹ ہو کے فائنل نمبر آئے تو پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ جو تھے وہ پھر بھی پی ایم ایل این کے تھے. سب سے زیادہ سیٹیں پھر بھی سب سے زیادہ پی ایم ایل این کے پاس تھیں. تو اب آپ خود سوچیں کہ ہمارا سٹیک اتنا زیادہ ہے, اور آج تو ہم بالکل 100% مطمئن ہیں کہ کوئی بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, آج ہو یا آج سے چند مہینے بعد ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی آپ سروے اٹھا کے دیکھ لیں, بالکل ایک بہت واضح فرق ہے پی ایم ایل این کی پاپولیرٹی میں آج کمپیئر ٹو اٹس نیئرسٹ رائیولز پی ٹی آئی. اچھا زبیر صاحب, یہ بتائیے کہ یوسف رضا گیلانی کی وکٹری کیا پی ڈی ایم کی, نون لیگ کی, پیپلز پارٹی کی کنونسنگ وکٹری آپ مانتے ہیں, یا پھر جو اس وکٹری کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس والا موو کھیلا ہے اس نے کہیں آپ کی اس وکٹری کو ڈینٹ تو نہیں کیا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے یہ ایسا ہے. دیکھیں سب سے بڑا جو سینٹ میں جو جس کو وچ واز بلڈ ایز اے ووٹ آف کانفیڈنس کہ جی کیا, اور یہ نارمل کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری میں ہوتا ہے کہ جی اگر اس قسم کا ماحول, اصل میں ہوا یہ کہ انہوں نے حفیظ شیخ کو جب اتارا تھا تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے اگینسٹ کون کھڑا ہوگا, اور جب یوسف رضا گیلانی جیسی قداور شخصیت کو کھڑا کیا گیا تو وہ اس کو ہائی پیسہ ملا دونوں طرف سے, سب طرف سے, بلکہ میڈیا نے بھی اس کو ایسا ہائپ دیا پھر کہ جی دس از اے بیٹل ٹو ڈٹرمن ویدر عمران خان کمانڈس دا میجورٹی آف دی ہاؤس. اور یہ بالکل کلیئر تھا, نہ انہوں نے کبھی ڈینائی کیا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, ظاہر ہے دے ہیڈ ٹو ون دیٹ الیکشن. سو باقی سب الیکشنز چھوڑ کے, سینٹ کے الیکشنز چھوڑ کے, باقی پروونسز میں تمام نظریں جو تھیں وہ اسی الیکشن میں تھیں, اور اس الیکشن میں ظاہر سی بات ہے اپوزیشن کو کامیابی ہوئی, اور بہت بھرپور کامیابی ہوئی, جس کی ایکنالجمنٹ ظاہر ہے اسی دن شام کو تمام وزراء میڈیا پر آ کے ناراضگی بھی شو کی, الیکشن کمیشن کو بھی گالی دیں. پھر اس کے دوسرے دن خود عمران خان صاحب نے آ کے تسلیم کیا اور کہ جی پیسہ چلا ہے اور ہمارے 16 ارکان کو خرید لیا گیا تھا, اور وہ تمام چیزیں جو کہ بالکل جس کا کوئی بیسس نہیں تھا. بہرحال انہی کے بقول اگر وہ 16 ارکان بک چکے تھے تو پھر ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی تو کوئی, ان سے 16 سے لینے کی تو کوئی سینس ہی نہیں بنتا. ایک طرف تو آپ لیکچرز دے رہے ہیں اور پوری قوم کو بتا رہے ہیں کہ سیاست میں کس طرح سے اصول پسندی ہونی چاہیے, اور دوسری طرف ہم ان بقول ان 16 چوروں سے ووٹ بھی لے رہے ہیں. تو اگر وہ 16 مائنس کرتے ہیں تو اٹس اے منورٹی گورنمنٹ. منورٹی گورنمنٹ اگر آپ کتنے دن چلا لیں گے اور کتنا افیکٹولی چلا لیں گے, دس از دا ریئل کویسچن. کہ اگر آپ حکومت میں رہیں گے بھی تو پہلے بھی آپ کی افیکٹونیس بالکل آپ کھو چکے تھے, اور اب تو اس سے بھی زیادہ آپ ویک ہو چکے ہیں, جتنے مرضی آپ کوشش کر کے آگے چلا لیں. کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ملک کے مسائل ہیں اس پر کیوں نہیں فوکس کرتے. زبیر صاحب آپ نے جو صرف ڈاکو چور, آپ نے جو یہ بات کی نا کہ کتنے دن چلا لیں گے, تو چلے اسی سے پھر ہم ایک اور سوال بھی ڈرائیو کر لیتے ہیں کہ کتنے دن چلا دینے کا پلان ہے پھر.
آپ لوگوں کا کیا ہے فیوچر پلانس, کیا مزید آگے, کیونکہ ابھی تو سینٹ الیکشنز آ جائیں گے, پھر ڈسکا کا الیکشن ہے اور یہ والی چیزیں, تو پی ڈی ایم کیا جو ہے سوچ رہی ہے, کیا ایک بار پھر نو کانفیڈنس موشن لائیں گے ود ان 6 months, اس کے بعد کیا سوچ رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے بہت سے آپشنز ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس شیخ رشید صاحب نے اپنی طرف سے انفر کیا تھا کہ جی شاید ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے والے تھے اور انہوں نے چیک میٹ کر دیا ووٹ آف کانفیڈنس لے کے. میرا نہیں خیال ہے ہمارا کوئی ایسا ارادہ تھا. ہم نے جو شو کرنا تھا ہم نے شو کر دیا, ہم نے ویک کرنا تھا ویک کر دیا حکومت کو, ان کی افیکٹونیس ختم کر دی. اصل چیز یہ ہے کہ حکومت جو مرضی کر لے, وزیر اعظم 178 شو کر لیں, 162 شو کر لیں, جب تک ان مسائل پر جو پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں, غربت ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, دوسرے جو معیشت کے حوالے سے لوگوں کے مسائل ہیں, اگر آپ اس پر توجہ نہیں دیں گے اور آپ یہ صرف یہ کہیں گے کہ میں این آر او نہیں دوں گا, تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام سے گالیاں پڑتی رہیں گی اور ویک ہوتے چلے جائیں گے. ہاؤس میں جتنے مرضی ووٹ لے لیں, اور ویسے بھی کتنے ووٹ دیے ہیں. بائی دا وے یہ میں آپ کو بتا دوں, جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, پچھلے 25 سال میں یا ایٹ لیسٹ سنس 2002 کی سب سے کم ووٹ لینے والے یہ وزیر اعظم ہیں. پہلے 176 لیے تھے, اور آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ اس دفعہ بھی 178 کیسے لیے ہیں. خود لے لیتے جا کے ووٹ اتنے 178. کیسے ہو سکتا ہے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فزیکلی ان کو کھڑے ہو کے شو کرنا ہے ہر ممبر کو کہ جی وہ عمران خان کے ساتھ ہے. وہ 16 کیسے اپنے آپ کو شو کر سکتے ہیں, جب کہ اس سے پہلے کہ 24-48 گھنٹے میں جو ان کے ساتھ حشر نشر ان کا ہوا ہے, اور ان کو جس طرح سے ڈرایا دھمکایا گیا ہے, جس طرح سے فائلیں ان کے سامنے رکھی گئی ہیں, یا کچھ لوگوں کو چمکا کے یا اچھے کمٹمنٹس کر کے ان کو اپنی طرف کیا گیا. کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ جی پاکستان جیسی سیاسی ماحول میں کوئی کھڑا ہو اور اس قسم کی فیصلے سے حکومت کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہے کہ جی میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. تو ظاہر سی بات ہے وہ تو نو ون واز ایکسپیکٹنگ. ایک چیز یہ ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی طرف سے بھی یہی کہا گیا, اس چیز کو یہی چیلنج کیا گیا کہ جی آپ سینٹ سے پہلے کیوں یہ چیز لے کر آ رہے ہیں, شو آف ہینڈز والی, یا پھر یہ جو ووٹ کی سیکریسی ہے اس کو نہ کرنے والی, بیلٹ سے نہ کرنے والی, اس کو کیوں لے کر آپ آ رہے ہیں. تو آپ کو ٹائمنگ پہ اعتراض تھا. اب جب کہ تمام تر چیزیں ہو گئی ہیں, کیا نون لیگ کا ابھی بھی موقف وہی ہے؟ کیا آپ لوگ ابھی بھی الیکٹورل ریفارم چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں کا ابھی بھی ڈیمانڈ ہے کہ پیکیج آئے؟ بیکاز یہ جو ویڈیو آئی گیلانی کی, جس میں وہ مبینہ طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ووٹ ضائع کریں, یہ بھی تو سر میل پریکٹس ہے نا الیکشن کے لیے. کوئی بھی اس طرح کی چیزیں آئیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں, ہم نے کوئی پرابلم نہیں اس کی انویسٹیگیشن میں. ایک تو میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں, دہرانا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی 2018 ہو, 2021 ہو, سندھ ہو, ابرو صاحب کا کیس ہو, وہاں وہ جو سگریٹ مافیا کے 3 سینیٹرز بنوائے ہیں کے پی میں, یا وہ عبدالقادر صاحب بلوچستان میں ہوں, مطلب یہ ہر ڈیل میں پی ٹی آئی والے کیوں موجود ہوتے ہیں؟ مطلب انہوں نے تو کہا تھا کہ اس چھلنی کی طرح شفاف لوگوں کو, جیسے وہ چھلنی سے نکل کے آتے ہیں, ایسے شفاف لوگوں کو اور صاف لوگوں کو ٹکٹ دیا جائے گا پی ٹی آئی کا. ابھی جہاں کرپشن ہوتی ہے وہاں پی ٹی آئی والا موجود ہوتا ہے. مجھے آپ ایک بتا دیں کیس, ایک پیچھے جا کے دیکھ لیں, کوئی سینٹ کا الیکشن دیکھ لیں کہ کہیں پی ایم ایل این والے کہیں انوالو ہوتے ہیں, کسی پر الزام لگتا ہے, کسی پر انگلی اٹھتی ہے. اور آپ صرف اس طرح سے دیکھ لیں کہ پیسے والے لوگ سینٹ میں وہ کہتے ہیں جی ارب پتی آ جاتے ہیں. آپ کاؤنٹ کر لیں, اٹھا کے پی ایم ایل این کے سینیٹرز کو دیکھ لیں اور آپ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو دیکھ لیں, اور آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا. ایک طرف پرویز رشید جیسے سادہ آدمی کے پیپرز ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, اور فیصل واڈا جیسے ارب پتی کے پیپرز ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں, اور عمران خان صاحب لیکچر ہمیں دے رہے ہیں. صادق سنجرانی والے کیس میں جب عدم اعتماد والی جو چیز تھی, اس وقت جو نون لیگ کے کچھ سینیٹرز تھے انہوں نے ان کے حق میں ووٹ دے دیا تھا, کمیٹی بھی بنائی تھی نون لیگ نے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو 16 بندے ہیں اس تحقیقات ہونی چاہیے, پکڑے جانا چاہیے, پیسے چلائے تو اس کو ہونا چاہیے. سر آپ کے جو یہ تھے بندے, اس کی کمیٹی جو بنی تھی, اس کا نتیجہ سامنے نہیں آیا, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی ایک تو میں فرق بتا دوں بالکل. ایک تو انہوں نے خود کلیم کیا کہ ہمیں 16 پتہ تھا.
علی زیدی نے کہا ٹی وی پر, اسد عمر نے کہا ٹی وی پر کہ جی ہم نے نام دے دیے عمران خان کو. دوسری بات یہ ہے کہ پھر سٹینڈرڈ سیم ہونا چاہیے. اگر وہ جو 14 تھے جب سنجرانی صاحب کو ووٹ پڑ رہا تھا تو یا تو انہوں نے ضمیر پر اس وقت ضمیر پر ووٹ دیا تھا, یا تو انہوں نے کرپشن کی تھی, یا ان 16 نے بھی کرپشن کی ہے. سیم سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کہ ان انہوں نے 14 نے ضمیر کی کرپشن کی آواز پر تھی؟ ووٹ دیے تھے جی نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں ایک تو سٹینڈرڈ سیم ہونا چاہیے. دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں نہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا کہ کرپشن کی وجہ سے تھا. ہمارے اس لیے نہیں ہم نے کلیم کیا تھا, اس لیے کلیم نہیں کیا تھا کہ وہ جو وجوہات تھیں وہ پریشر کی وجہ سے تھیں, وہ ان کی وجہ سے تھیں جو ڈیموکریٹک فورسز کے پریشر, نان ڈیموکریٹک فورسز کے پریشر کی وجہ سے تھا. یہ ہماری اصطلاح ہے. دوسری بات, ہمیں 14 کا ایگزیکٹ پتہ نہیں تھا تو ہم کس کو بیچارے کو مصدق ملک کو فارغ کر دیتے جسٹ بیکاز کوئی انگلی اٹھاتا کہ جی مصدق ملک نے. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں, حالانکہ مصدق ملک تو بہت بڑے جھیالہ ہے ہماری پارٹی کا, وہ تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا, نہ اس کو کوئی اپروچ کرے گا, اپروچ بھی کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بالکل کمیٹی بنائی تھی, لیکن کمیٹی میں شک تھا, کچھ لوگوں پر شک تھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایگزیکٹ آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ جی کون ہے. یہاں تو یہ خود کلیم کر رہے ہیں, ایجنسیاں اس کے انڈر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے خود ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا کہ الیکشن کمیشن کو بریفنگ لینی چاہیے ہاؤس سے, انٹیلیجنس ایجنسی سے, جو ان کو بتائیں گے کہ کتنا پیسے چلا ہے اور کس نے دیے پیسہ. بہت سب کچھ پتہ ہے تو آپ کھڑے ہو کے بتائیں. محمد زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ, 24 فروری کو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے پابندیوں میں کی گئی نرمی سے اب تک ملک میں کووڈ کے کیسز میں اضافے کا رجحان نظر آ رہا ہے. اعداد و شمار کے مطابق 24 فروری کو کرونا مثبت آنے کی شرح 3.3% تھی. اب یہ بڑھ کر 4.6% کی سطح پر آ گئی ہے. یاد رہے کہ 24 فروری کو NCOC نے تجارتی سرگرمیوں, اسکولز, دفاتر اور دیگر کام کی جگہوں پر کرونا وائرس سے متعلق زیادہ تر پابندیاں نرم کرنے اور انہیں مکمل طور پر فعال کرنے کی اجازت دے دی تھی. 15 مارچ سے سنیما گھر, انڈور شادی تقریبات اور درگاہوں کو کھولنے کا اعلان بھی ہو چکا ہے, جبکہ آج سربراہ NCOC اسد عمر کی جانب سے ٹویٹ بھی کیا گیا ہے کہ 60 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے ویکسینیشن کا عمل 10 مارچ سے شروع ہوگا. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پابندیاں ہٹانے کے بعد وائرس کے پھیلاؤ کی شرح میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ اضافہ ہو رہا ہے. ایسے میں حکومت اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ کتنی تشویشناک بات ہے؟ مثبت آنے کی شرح میں اضافے کی وجوہات آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ دیکھیے شرح میں تو ڈیفینیٹلی انکریز آیا ہے, اور جیسے آپ نے فرمایا ہے آلریڈی کہ 3.5 سے اب یہ شرح بڑھ کے 4.6 پہ چلی گئی ہے. کل 1000 کیسز سے زائد جو ہیں وہ پنجاب میں ریکارڈ ہوئے, جو میرا خیال ہے جولائی 2020 کے بعد پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد مریضوں کے سامنے آئی ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ یہ پھیلاؤ کیوں زیادہ ہو رہا ہے, ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ حالات بہتر ہو گئے تھے, ہم نے پلیٹو کر لیا تھا, سچویشن اس طرح کی تھی کہ ہم نے ادارے بھی کھولے, لیکن اداروں کے ساتھ ساتھ اور بھی فنکشن شروع ہو گئے, اور پھر اور بھی اسپورٹس کے بھی فنکشن شروع ہو گئے جس طرح سب اداروں نے شروع کر دیا. اہم چیز یہ تھی کہ بار بار ہمارے دور آنے کے باوجود کہ کووڈ ابھی کہیں گیا نہیں ہے, کووڈ ابھی موجود ہے, ہمیں حفاظتی تدابیریں لینی پڑیں. لوگوں نے حفاظتی تدابیریں جو ہیں ان پہ بالکل پابندی نہیں کی, جس کی وجہ سے آج پھر نقصان شروع ہو گیا ہے, کیونکہ تعداد بڑھ رہی ہے اور اس کے اوپر NCOC کی میٹنگ جو ہے وہ بھی یہ ساری چیزیں زیر بحث آ رہی ہیں. اور پریشان کن بات اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے معیشت کا پہیہ چلنا بہت ضروری ہے. بالکل ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ معیشت کا پہیہ چلتا رہے, لیکن لوگوں کی بے احتیاطی, لوگوں کی حفاظتی تدابیروں پہ کام نہ کرنا, اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اب آپ کے سامنے پھر انفیکٹیوٹی ریٹ بڑھ گیا. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب سیناریو ایسا بن رہا ہے کہ ویکسین اگینسٹ دا پھیلاؤ, کیونکہ کس حد تک اہداف حاصل کر رہا ہے, اس پہ ہم آپ سے ریئیکشن جاننا چاہیں گے. اسد عمر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے,
آج اسی حوالے سے کہ جی عوامی سطح پر ویکسین رول آؤٹ کے لیے مطلوبہ تعداد جو ہے وہ خریداری اس کی ہو چکی ہے، تو کتنا آپ اس کو جو ہے وہ اہداف حاصل کرتا دیکھ رہی ہیں؟ میرے خیال ہے اگلے ایک ہفتے 10 دن کے اندر انشاءاللہ وافر مقدار کے اندر ویکسین آ جائے گی. وجہ یہ ہے کہ کوویکس کی جو کمٹمنٹ ہے ہمارے ساتھ کے 20% آبادی جو ہے اس کو انہوں نے ہمیں اس کے لیے ویکسین دینی ہے. اب 20% آبادی کا یہ مطلب تقریباً 4 کروڑ ڈوزز ہمیں دیں گے. اور اگر یہ انشاءاللہ 4 کروڑ ڈوزز مل جائیں، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ سائنو فارما نے ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے پہلے بھی ایک تحفہ دیا اور دوبارہ دے ہیو اگین سپورٹڈ اس. اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی اب ہم لوگوں نے یہ جو ہے جہاں تک تعلق ہے رجسٹریشن کا، آپ کو پتہ ہے کہ سائنو فارما کا بھی رجسٹریشن ہو چکی ہے، ایسٹرازینکا کی بھی ہو چکی ہے، پھر باقی جو یہ ویکسینز ہیں جیسے اسپوتنک وغیرہ ان سب کی ایمرجنسی رجسٹریشن اسی لیے ہوئی کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بھی امپورٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کرے. اور ہم بھی خود گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی نیگوسیشن شروع کرنے لگے، بلکہ ہو رہی ہے آلریڈی. جیسے فار ایگزامپل کانسائنو کے ساتھ جو چائنیز فرم تھی جس کے ساتھ ہم نے ایک آپ کو پتا پوری ٹرائل کی، وہ ہمیں بہت اچھی قیمت پہ اس وقت وہ ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میم آخر میں شارٹلی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو پابندیاں جو ہے نرم کی گئی تھیں، آپ کے مطابق دوبارہ سے ہمیں ان کو سخت کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یقیناً دیکھیں ابھی اب جیسے جہاں تک تعلق ہے اسمارٹ لاک ڈاؤنس کا، ان اسکول کالجز کا جہاں دوبارہ سامنے آئے ہیں، یا وہ جیسے فار ایگزامپل آج کل کیا کہتے ہیں بہار کے میلے وغیرہ جو ان کے اوپر تو ہم میرا خیال ہے 2-3 دن کے اندر ڈیفینیٹلی ویو دے دیں گے. ٹھیک ہے میم، بہت شکریہ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد صاحب، آپ ہم سے گفتگو کر رہی تھی آج کے پروگرام سے. فی الحال اتنا ہی. فیصل کریم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.